वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। हमारा दूसरा सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको पता है कि हमारे साथ प्रोफेसर हकीम डॉक्टर जो हैं हकीम एन अस्करी साहब मौजूद होते हैं। ये सेकंड सेगमेंट हम उनके साथ करते हैं, पर उससे पहले उनका हम देखेंगे ख़ानदानी तारुफ, उसके बाद उनको हम वेलकम करेंगे। आइए चलते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद एन अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायूदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्कर। जी नाज़रीन, आपने देखा प्रोफेसर डॉक्टर हकीम एन अस्करी साहब का ख़ानदानी तारुफ। अब उनको मैं वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि मेरे ख़्याल से हर मर्द और हर औरत और साथ अब मैं बच्चे भी कहूँगी, क्योंकि बच्चों में भी मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा है। मोटापा एक ऐसी मैं कहती हूँ ऐसा एक मर्ज़ हो चुका है जिसके वजह से बच्चे भी परेशान हैं। पहले तो ऐसा होता था कि लड़की और लड़के, अब तो बच्चे परेशान हैं कि मोटे हो गए हैं तो अब क्या किया जाए, और मोटे होने से आपको किन किन बीमारियों का, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, हम इस पे भी बात करेंगे। क्योंकि मोटापा एक खुद इतनी बड़ी बीमारी है कि वो साथ बहुत सारे मसाइल लेके आती है। तो मोटापे को जो है अक्सर लोग जो है ना, वो वैसे 99% लोग जो है ना वो मोटापे को जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ ये फील भी करते हैं कि मोटापा, एक तो आपको खूबसूरत आप नज़र नहीं आते हो, और दूसरा मोटापा जो है वो आपकी सेहत को खा जाता है। मोटापे की वजह से आप उतने एक्टिव नहीं रहते या उस तरह से आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, जो 1-2% लोग हैं उनकी ये सोच है, ठीक है जी शादी हो गई है तो क्या हो गया, मोटे हो गए तो मोटे तो खाएंगे भाई, खाना तो हमने है, मोटे हो गए तो क्या हो गया। तो इस वजह से मैं इनकी तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम कैसे हैं आप? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की रहमत। अच्छा, मुझे ये एक चीज़ बताइएगा कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ना कि ठीक है अब शादी हो गई, अब अगर मोटे हो गए तो क्या हो गया, बस ठीक है, अब मोटे होने की वजह से क्या हम खाना छोड़ दें? अब टाइम नहीं है वॉक का या एक्सरसाइज का, हमसे नहीं होती डाइट, या हम प्रॉपर वो हेल्दी खाना नहीं खा सकते, ज़ुबान का चस्का भी तो चाहिए। उनके लिए ज़रा क्या कहेंगे, ज़रा उनके लिए भी कुछ हाँ कहना। जी, हाँ जी, हाँ। असल में बात यह है, दुनिया में बहुत बड़े मसाइल में सबसे बड़ा मसला जो है वो मोटापा, मोटापा पैदा होता बिल्कुल। है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं और सुस्ती, ना काहिली का शिकार रहते हैं, और महफिल में भी ये समझे कि गिल्टी फील करते रहते हैं। चादरें ऊपर से लपेट कर वो समझते हैं कि शायद हमने पेट छुपा लिया, अपना मोटापा छुपा लिया।
مگر جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اور نظر آ رہا ہوتا ہے، پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کبوتر دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں. اور بعض لوگ اگر موٹے کپڑے پہن لیں تو اب بھی سب لوگ جی یہی کہہ رہے ہوتے کہ آپ موٹے ہو وہی گئے. ایسے ہی جیسے ہاں بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے. ہاں تو اس سے ایسا تو بلی نہیں تو نہیں ہے، بھاگتی. بلی تو نہیں بھاگتی. یہ مسائل تو اپنے ہیں، اور ان مسائل کو آپ کی ناظرین جو جنم دیتی ہیں آپ کی بسیار خوری، سستی، زیادہ کھانا، اپنے جسم کو کا توازن برقرار نہ رکھنا، اور اس سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں اس کا ذکر میں آپ کروں گا اس دوران پروگرام میں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ موٹاپا کتنا خطرناک مرض ہے، مسئلہ ہے، اور اس سے نجات بڑی آپ آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم آج سے ایکسرسائز کریں گے، واک کریں گے، کنزیوم کریں گے، جو کچھ کھائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ آپ کے بہت سارے جو پرابلمز ہیں، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، ٹانگوں کا درد، اور شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ پرابلمز، پھر آپ اپنی عمر سے زیادہ نظر آتے ہیں، آپ کی زندگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے موٹاپا، یہ آپ کی دسترس میں ہے، اور میں ایسے نسخے بھی بتاؤں گا کہ جس سے آپ بڑی ریپڈلی اپنے آپ کو نارمل لائف میں لا سکتے ہیں. اچھا. اصل میں بات یہ وہی ہے کہ شادی، اصل میں بات یہ کہ شادی سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ جی لڑکی ہرنی جیسی ہونی چاہیے، کمر اس کی بالکل ایسی ہو، گردن ایسی ہو، ٹال ہو، خوبصورت ہو، دنیا بھر کی حسین ترین لڑکی کو آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح لڑکوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے وہ اپنے آپ کو سلیم سمارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں. مگر جیسے ہی شادی ہوتی ہے اس کے اگلے دن سے ہی ان کی بد پرہیزیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ سستی کا شکار، اور نااہلی، بس شادی ہو گئی اب ہم 9 بجے 10 بجے 11 بجے سو کر اٹھیں گے. نہیں، اب آپ کی زندگی اصل میں اب سٹارٹ ہوتی ہے، عملی زندگی اب شروع ہوتی ہے، جہاں سے آپ کا ابتدا ہوتی ہے آنے والی نسل کی جو ہے. شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دو خاندانوں کا میل. شادی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی ازدواجی لائف کو خوبصورت بنانا ہے، آنے والی نسل کو صحت مند پیدا کرنا ہے. اور یہ مسائل جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں کہ جناب بتائیے سال گزر گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، آپ کی اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ ہر کوئی آ کے پوچھتا ہے جی کوئی خوشخبری سناؤ. تو اس خوشخبری کی راہ میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ آپ کی بد پرہیزیاں، لاپرواہیاں، اور بسیار خوری، یعنی بہت زیادہ سونا، سست وغیرہ رہنا، جتنا کھاتے ہیں اتنا کنزیوم نہیں کرنا، مسلسل بیٹھے رہنا، گھر سے نکلے گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سے نکلے دفتر میں جا کے بیٹھ گئے، اور اسی طریقے سے آپ واپس گھر میں آ کر ٹی وی دیکھا، بیوی کو بیچاری جو ہے وہ کھانا وانا لگا کر بیٹھی ہوتی ہے، آپ بیوی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، ٹی وی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ دیکھتے ہیں، اور وہ بیچاری جو ہے نا حسرت و یاس کی زندگی میں چلی جاتی ہے. کیونکہ اب بات یہ ہے کہ اب آپ کو جو ناظرین میری باتیں سن رہے ہیں نا، آپ کے اندر انرجی پیدا ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے. آج سے آپ کوشش کریں کہ آپ کا وزن متوازن برقرار ہو جائے. اگر زیادہ ہے، 2 4 10 کلو زیادہ ہے تو آپ لیول میں لا سکتے ہیں، لیکن 15 20 کلو وزن کے لیے لیول میں لانے کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. اور جو ہمارا عسکری سمارٹ کورس ہے اسے بھی استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مانیے کہ 15 سے 20 کلو وزن جو ہے وہ 1 مہینے میں آپ کا کم ہو سکتا ہے. اور اس کی کمی کے ساتھ ساتھ آپ کو نہ کمزوری بھی لاحق نہیں ہوگی، اور آپ کے اندر انرجی پیدا رہے گی، اور آپ کی سکن جو ہے وہ باڈی شیپنگ آپ کی شروع ہو جائے گی. تو وہ ناظرین بات یہ کہ اب آپ کو میں کچھ چیزیں اور بھی بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں یہ اور گمبھیر کیسے ہو جاتے ہیں. سر ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، میرے پاس اکثر مریض آتے ہیں کہ جناب کمر میں درد ہے، کمر درد کا علاج کرو، جوڑوں میں درد ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کمر کا درد، جوڑوں کا درد، شوگر، بلڈ پریشر، آپ کا ہارٹ پرابلمز، یہ تمام مسائل کا حل صرف آپ کا بیلنس، باڈی کو بیلنس کر لینا ہے. میں کہتا ہوں کہ کمر درد کا، جوڑوں کا درد کی دوا مت لو، ویٹ کم کرنے والی دوا لے لو، جس سے آپ کا وزن جیسے جیسے کم ہوگا آپ کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ اب جوانی کی طرف لوٹ آتے ہیں. تو یہ موٹاپا جو ہے یہ آپ کا
خاندانی بھی بعض لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ خاندانی موٹاپا پن ہوتا ہے کہ جب پوری فیملی کی فیملی موٹے لوگوں میں شمار مطلب ہوتی اگر ہے زیادہ خوراک نہ بھی ہو کسی بچے کی تو پر وہ فیملی سے ہے تو پھر وہ موٹاپا ہوگا. بالکل موروثی ہوتا ہے. اس میں بچے خاص طور پر وہ بھی ان کا موٹاپے کی وجہ سے ہائٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پر پھر اگر ایسا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگر خاندانی ہے, خوراک بھی, وہ ڈائٹ بھی اپنی بیلنس لے رہے ہیں, تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا مشورہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں, اپنے ویٹ کو طریقے سے, مطلب اس طریقے سے کم کریں کہ پرابلم بھی ان کو نہ ہو اور آسانی بھی ہو. دیکھیں جن کو ٹینڈنسی ہے موٹاپے کی, جن کی فیملیز میں ہے ان کو بھی, اور جن کے نہیں ہے ان کو بھی میں بتاتا ہوں کہ صبح کے وقت میں ناشتہ جو ہے وہ آپ کرنے سے پہلے 1 گلاس گرم پانی لیجئے. آج کل موسم سرما ہے تو گرم پانی کا استعمال جو ہے 1 گلاس لے لیں, 2 لے لیں, ہر 5 منٹ کے بعد 1 گلاس پانی کا پئیں. 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ 2 3 4 گلاس پانی پی لیجئے. اس کے بعد ہلکی ایکسرسائز کریں, واک شروع کر دیں. باڈی میں پانی کنزیوم ہوگا, باڈی سے جو ہے فیٹس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, خون جو ہے دوران خون بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. خون کی نالیاں, کیونکہ خون میں پانی کی مقدار کم ہو تو خون گاڑھا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ سردیوں میں یہ قباحت ہو جانا شروع ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی, کہ لوگ پانی کم پی رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے خون گاڑھا ہوتا ہے, اور ہارٹ پرابلمز کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ تر سردیوں میں لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ پانی کی مقدار جو ہے صبح کے وقت میں رکھیں زیادہ, اور اس سے ڈائلوٹ جب پانی ہوگا تو خون کی نالیاں صاف ہوں گی, دوران خون بہتر ہوگا. خون میں سے جو کلوٹنگ ہے, بلڈ کلوٹنگز یا کولیسٹرول کے جو کلاٹس بن جانا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے خون میں روانی میں رکاوٹ آتی ہے, 80% بیماریاں اس رکاوٹ سے پیدا ہوتی ہیں. آپ کا دل میں رکاوٹ آ جاتی ہے, دل کی نالیاں بند ہوتی ہیں تو ہارٹ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. لیور کا میں کلوٹنگ ہوتی ہے, لیور میں سدے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ لیور سوریسز ہو جاتا ہے, ہیپاٹائٹس ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے جگر کے بہت سارے امراض جو ہیں, یرقان وغیرہ, اور ورم جگر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. تو گردوں کے مسائل بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ پورا طریقے سے گردہ جو ہے وہ یورین کو پاس نہیں کر پاتا, اور پھر لوگ ڈائلسس کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, میں ایک چیز اگر یہاں پوچھوں, ایک دم سے ذہن میں ایک بات آئی ہے, جن لوگوں کا فیٹی لیور ہوتا ہے کیا وہ بھی موٹاپے کی وجہ سے یا خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے, یا جن لوگوں کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے, کیا اس کی بھی کہیں نہ کہیں موٹاپا, خوراک اور ان چیزوں کی وجہ رہ کے فیٹی لیور بنتا ہے؟ کیا میل جول ہے کچھ؟ بالکل اس کا میل جول بالکل ہے. اور فیٹی لیور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جگر جو ہے وہ انلارج ہوا ہے, چاہے وہ چربی کی اس پہ تہہ کے آنے کی وجہ سے ہے, یا اس میں ورم آ گیا ہے جگر میں, ورم تحال کہتے ہیں جگر کا ورم کو, تو اس کے ورم کی وجہ سے بھی اس میں نظر آتا ہے کہ وہ پہلے سائز میں بڑھ گیا ہے. اور یہ امر جو ہے نا, یہ چیزیں انتہائی بھیانک صورت اختیار کر جاتی ہیں. بعض اوقات لیور کا کینسر, جگر کا کینسر جو ہے وہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جگر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جگر جسم کا بہت اہم جز ہے, بالکل, جو آپ کے جسم میں خون جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے. آپ کے جسم میں جو آپ کچھ کھا رہے ہیں معدے سے, وہ جگر میں جا رہی ہے غذا کی, اور غذا کی وہ بہترین لیبارٹری جو ہے وہ آپ کا جگر ہے, جو پروسیس کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں باڈی میں کن انزائمز کی ضرورت ہے. وہاں وہ وٹامنز, کیلوریز اور پوری لحمیات جو ہے وہ پوری باڈی میں پہنچا رہا ہوتا ہے. اگر وہ سسٹم کولیپس ہو جائے, سسٹم خراب ہو جائے, تو پھر آپ کو بہت سارے معاملات میں اپنی نظر کی کمزوری, دماغی کمزوری, اعصابی کمزوری, جسمانی کمزوری, اینیمک یعنی خون کی کمی جسم میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کی چہرے پہ سیاہی آنا شروع ہوتی ہے. جسمانی طور پر آپ جو ہے نقاہت, مایوسی اور کمزوری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا فوری طور پہ علاج جو ہے وہ فوری طور پہ کرنا چاہیے. ناظرین, بات یہ ہے کہ میرے نمبر تو آپ کے یہ اسکرین پہ چل ہی رہے ہیں, ان نمبرز پر آپ رابطہ کر لیجئے, اور یہ میرے واٹس ایپ نمبر ہے. جو ناظرین اس میں
رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے یہ کہ اپنی وائس میسیج بھیجیں جس میں نام، عمر اور مقام، کسی شہر سے آپ بات کر رہے ہیں، اور مکمل تفصیلی طور پر اپنے مرض سے متعلق جو ہے پورا وائس میسیج بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر رپورٹس ہیں آپ کی تو رپورٹس بھی بھیجیں تاکہ ہم آن لائن آپ کو مشورہ بھی دے سکیں اور آپ کو ادویات بھی آن لائن پورے پاکستان میں ہماری ادویات جو ہیں پورے پاکستان میں اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ رپورٹس آپ خود دیکھتے ہیں، اتنے سارے وائس نوٹ خود سنتے ہیں اور ان سب کا جواب آپ خود دیتے ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ ایک لمبی قطار ہے جی نا، ہاں، جی ہاں، تو وہ بھی ایک بڑا محنت کا کام ہے، اتنا سب لوگوں کا مرض ہاں پراپر وائس نوٹ پہ سننا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ تو 6-8 وائس نوٹ کر دیتے ہیں۔ جی جی، اصل میں بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن ذمہ داریوں پہ مجھے لگایا ہے وہ ذمہ داریاں انسانی خدمات ہیں، اور میں نے میرے 80-90% جو ہیں کالز جو ہیں میں ڈائریکٹ لیتا ہوں، چاہے وہ رات کو 1 بجے 2 بجے بھی بعض کالز آ جاتی ہیں مجھے، اور تو میں خود ہی اٹھاتا ہوں، اور باقی بعض اوقات میرا اسسٹنٹ ہے یا میرا بیٹا ہے وہ بھی اٹینڈ کرتا ہے، اچھا، لیکن میں براہ راست خود جواب دیتا ہوں ٹھیک، تاکہ یہ اچھی چیز ہے، مطلب اس سے وہ کیونکہ جب کا معالج اور مریض کا براہ راست رابطہ نہ ہو مریض بھی تسلی نہیں ہوتی، اور یہ ہے کہ پھر ذمہ داریاں جو میری ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ دیکھیں جہاں یہ وہ ٹھیک ہے، مقام ہے جہاں عبادت، خدمت، نسل انسانی کی صحت اور بقا کے پہلو موجود ہیں۔ بالکل جی، بریک کا ٹائم آ گیا، ہم بریک لیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا۔ آپ کی طرف جاتی ہوں، تھوڑی سی 2-4 باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ 5'2", 5'4", 5'6" میکسیمم ہماری لڑکیوں کی ہائٹ یہ ہے۔ 5'2" ہائٹ کے ساتھ میکسیمم کتنا ویٹ ہونا چاہیے؟ 5'4" اور 5'6"۔ اس سے اوپر 5'6" تو میں کہتی ہوں کوئی قدرتی کوئی ایک آدھ آپ کو اب نظر آئے گی، کیونکہ اب ہمارے پاس بڑے چھوٹے پیک آ رہے ہیں نا، ہائٹ بڑی کم ہوتی ہے، 5'4" ہی ہوتی ہے، پر 5'6" کا بھی آپ بتا دیں۔ بس یہ بہت آسان سا نسخہ ہے ہاں کہ 5'2" میں آپ کا 52 ویٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اوکے، سمجھے نا؟ 52 بالکل۔ 5'5" میں 55، 5'6" میں اسی طریقے سے وزن کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ 5'6" میں بتا دیں، میں 5'6" میں اپنے آپ کو کور کر رہی ہوں، 5'6" کا بتائیں۔ 5'6", 70 70 نیئر اباؤٹ میکسیمم 70 رہے، اچھا 70 رہے، کیونکہ 5'6" ہے، ٹال جتنا ہوتا ہے آدمی اس کا ویٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اچھا تو بہت حد ہے 70، 65، 70 جو ہے۔ ہاں 65 میرے حال سے صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیں، کس عمر میں ویٹ کم کرنا تھوڑا سا آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے؟ اچھا ایک تو یہ سوال ہو گیا، ایک میرڈ لوگوں کے لیے اور ان میرڈ لوگوں کے لیے کتنا مشکل؟ میرڈ لوگوں کے لیے کیا ویٹ کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا جس طرح ان میرڈ لوگوں کے لیے آسانی ہے ویٹ، ڈائٹ، ایکسرسائز، جم، تو آپ کا ویٹ فرق نظر آئے گا؟ میرڈ لوگوں پہ بھی اسی طرح سے یہ چیزیں کام کرتی ہیں، تھوڑا سلو کرتی ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ کام جو ہے چاہے میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، اگر وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو منزل کوچائے جانا کیا پوچھتے ہو، جیسا مشاق ہے دور بھی ہے نزدیک کیا بھی ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، یہ تو چلنے والے پہ منحصر ہے نا کہ وہ کتنا اپنے آپ کو کنزیوم کر کے، کتنا آپ کو ایکٹیو کر کے اپنے جسم سے پیار کرے اور اپنے جسم کو اللہ کی امانت سمجھ کر جو ہے وہ اس کی حفاظت کرے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جسم اور چہرہ رونق نظر آئے گی، جسم پہ سمارٹنس نظر آ جائے گی، اور آپ کے اندر تمام توانائی برقرار ہو جائے گی کہ جو آپ جس سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے شادی شدہ ہونا یا غیر شادی شدہ ہونے کی وہ نہیں ہے۔ میں نے بہت سے ایسے غیر شادی شدہ خواتین و حضرات کو دیکھا ہے کہ جنہیں دیکھتے ہی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ان میرڈ ہیں، وہ میرڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ان میرڈ لوگ میرڈ نظر آ رہے ہیں وہ وزن کی وجہ سے، موٹاپے کی وجہ سے؟ بالکل بالکل۔ موٹاپا آپ کی رنگت پہ کتنا فرق ڈالتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ موٹاپا جب آپ کا چہرہ بھی بے ڈھنگا ہوگا
اور اس پر آپ مساج بھی نہ کر رہے ہوں گے تو جگہ جگہ پیچز شروع ہو جاتے ہیں، ہلکے چہرے پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور چہرہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، بے شک جلد لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، ڈبل چن ہو جاتی ہے. تو وہ ایسی صورت میں چاہے آپ ان میرڈ کیوں نہ ہو، یا آپ یہ کہیں گے جناب ہماری شادی کو 1.5 1.5 سال 2 سال ہوا ہے، لیکن دیکھنے والا تو یہ کہے گا کہ جناب آپ تو 40 45 سال کے لگ رہے ہیں. اچھا ایسی صورتوں میں جو ہے وہ آدمی پھر جب مایوس ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ جی میرے سے چھوٹے میرے سے بڑی عمر کے لوگ جو ہیں مجھ سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں. اور پھر آپ کو اندر بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسرسائز، واک، نیوٹریشن، غذائیں، آپ کی سبزیاں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، اور اسی طریقے سے چکنائی، چربی والی اشیاء، موٹاپا پیدا کرنے والی چیزیں وہ آپ کم از کم کر دیں. کھائیں ضرور، یہ نہیں ہے کہ بالکل بالکل نہ نہ کھائیں، کھائیں، پر تھوڑا لیکن ہاں میانہ دیکھیں لیول رات پہ. میں ایک شادی پہ تھا اور شادی میں میں نے سب سے پہلے سیلڈ سے پلیٹ بھر دی. ضروری ہے سیلیڈ تو کھانا. میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ڈاکٹر عرس تھے، انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب کیا آپ سلاد کھانے کے لیے آئے ہیں؟ ان کی بیگم دونوں نے کہا کہ صرف سلاد کھانے کے لیے یہاں آئے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، میں سلاد تو کھاؤں گا اس لیے کہ جو کچھ میں نے کھانا ہے سلاد اس کو ہضم کرے گا. اچھا جی. اور رات کے میں نے کہا 11 12 بج رہے ہیں، تو اس میں سلاد جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. آپ سیلڈ سب سے پہلے سیلڈ کی پلیٹ بھریں، اس کے بعد جو ہے پھر جو کچھ بھی ہے گوشت یا جو بھی آپ نے ڈالنا ہے وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کر لیں. آپ کو سلاد جو ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. تو ہم سب سے پہلے شادیوں میں اور دعوتوں میں سب سے پہلے لوگ جو ہیں لپکتے ہیں گوشت کی طرف، گوشت کی طرف. ہاں اور وہ جو ہے ٹھیک ہے مناسب انداز میں کھائیں، لیکن جو چیزیں سیلڈ ہے وہ آپ کے لیے غذا کو ہضم بھی کرتا ہے، آپ کے چہرے پہ توانائی بھی لاتا ہے، آپ کا سکن گلو بھی کرتا ہے، آپ کے ویٹس ایکسٹرا فیٹس باڈی سے نکالتا ہے. یوں جو ہے آپ جو ہے غذا کو بہترین کریں اور اپنے آپ کو ایکسرسائز اور واک کی طرف. بار بار میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایکٹیو کر لو. ہاں بالکل، یہ آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے واک. معاشی ہاں مسائل جو ہیں پاکستان میں اس وقت جس مسائل سے پاکستان دوراہے سے گزر رہا ہے، آنے والا وقت جو ہے اگر اس کو ہم نے نہیں سنبھالا، ان معاملات کو ہمارے ارباب اختیار نے، حکمرانوں نے اور عوام نے خاص طور پر اس کو پاکستان کی گرتی ہوئی ساکھ کو نہ سنبھالا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم ایسے مسائل میں آ جائیں گے کہ جہاں پر ہمیں غذائی کمی شروع ہو جائے گی، جہاں ہم ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے. اور مزید ابھی بھی بہت ٹینشن ہے، لیکن آنے والے وقت میں ناظرین میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ قوم نہ اٹھی اور حکمران جو ہے مناسب انداز میں یقین اور ایمان کی کیفیت میں نہ آئے اور یہ اقتدار کی جو کھینچا تانی ہے اس سے باہر نہ نکلے، تو ہم بہت بڑے معاشی، جسمانی، روحانی اور اقتصادی مسائل میں مبتلا ہو جائیں گے. آئیے اس پاکستان کو بھی بچائیے اور پاکستان کے لیے اور اپنی جان کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ پیدا کیجیے. بالکل. اور آپ کو آج آپ کا جنم دن ہے، بہت بہت مبارک ہو ہماری طرف سے. آپ اسی طرح خوش رہیں، آباد رہیں، اسی طرح لوگوں کے لیے جو ہے کہتے ہیں نا ایک وسیلہ ہے آپ لوگوں کو مشکل سے نکالنے کے لیے. جس طرح سے لوگوں کی تکلیف میں، بیماری میں ایک ان کو وہ راستہ ملتا ہے جہاں ان کو آسانی ملتی ہے، تو اسی طرح خوش آباد رہیں ہماری بہت طرف سے، بہت ہمارے شکریہ. چینل کی مجھے طرف سے. آپ نے مبارکباد دی. ناظرین بات یہ ہے کہ 25 دسمبر میرا یوم پیدائش ہے اور قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے، اور میں سب کو اپنی طرف سے دعا بھی دیتا ہوں اور آپ کی طرف سے مجھے مبارکباد کے جتنے بھی لوگوں نے پیغامات دیے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو یاد کر رکھتے ہیں اور ان کی تاریخ پیدائش کو بھی نہیں بھولتے. تو میری طرف سے آپ لوگوں کو سب کو مبارکباد ہو. بالکل. اور یہ آج کا جو دن ہے کتنا خاص ہے نا، مطلب آپ یہ دیکھیں 25 دسمبر جی 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 کتنا بڑا دن ہے. تو اور پھر یہ 25 دسمبر پھر بات یہ ہے کہ یہ کرسمس بھی ہے. پوری دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبیوں میں آپ کا شمار، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. جب قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ جتنے نبی آئے
وہ تمام رشد و ہدایت کے لیے آئے، وہ انسانوں کی سے بقا کے لیے آئے تھے، وہ انسانوں کو دنیا میں رہنے کے طور طریقے سکھانے آئے تھے، اور ایمان افروز جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ تمام انبیاء میں، اور آخری نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس تمام دین کی تکمیل کی ہے، جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ آخری کتاب قرآن ہے اور آخری رسول جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر ہمیں ان تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں پر ہم ایمان رکھنا چاہیے کہ آسمانی کتابیں ہیں اور اللہ نے انسانوں کے لیے ان نبیوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ تو ہم نے جہالت ہماری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تیری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ تیرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، حالانکہ سارے نبیوں پر جب آپ ایمان لائیں گے اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے تو پھر آپ اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں تمام مذاہب کے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے بالکل اور ان کی تنقید نہیں کرنی چاہیے ان کے مذہبی معاملات میں، بالکل بلکہ ہمیں اپنے مذہب پر پورا علم ہونا چاہیے، مکمل طریقے سے دسترس ہونی چاہیے اپنے مذہب پر۔ جب کسی کے مذہب پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اس کا علم ہے کہ نہیں ہے، اور یہی جہالت ہوتی ہے کہ جہاں ہم نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، جہاں ہم پھولوں کی بجائے کانٹے بچھانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کانٹوں پہ ہم خود زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تمام مذاہب، چاہے وہ سکھ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، اور تمام مذاہب کے لوگوں کے کا جو ہے وہ حقوق ہونے چاہیے، ادا ہونے چاہیے، اور یہ غیر مسلم جو ہیں یہ امانت ہوتی ہیں ہر اس قوم کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، وہ ان کی جان و مال کا تحفظ آپ کریں۔ تو یوں جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پر میں اس دوران میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ نبیوں میں وہ نبی تھے جن کو معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور آپ نے بیماروں کو شفا دی، اندھوں کو بینائی دی، مردوں کو زندہ کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزے تمام انبیاء کو دیے گئے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں کہ جس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو بقا دی، انسانوں کو دین دیا، انسانوں کو ایجوکیٹ کیا۔ یہ کتابیں، یہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دور سے لے کر اس دور تک کی ترقی اور اس شعور کے مطابق انسانوں کو وہ علم پہنچایا ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے اس علم کو مکمل کر دیا۔ ہمیں تمام مذاہب پر اپنی معلومات بھی رکھنی چاہیے، اور اپنے مذہب پر جو اپنے مذہب پہ قائم ہے وہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اس مذہب پر قائم رہے اور مذہب کا صحیح حق ادا کرے۔ بالکل تب آپ سمجھیں گے کہ آپ پورا ایک مسلمان ہیں یا مکمل عیسائی ہیں یا مکمل ہندو ہیں۔ ہمیں جب تک اپنے مذہب پر دسترس نہیں ہوگی، ہم دوسروں کے مذاہب پر کیچڑ اچھالتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا، سب سے پہلی چیز ہمارا جو کانسیپٹ ہے پھل کے بارے میں، کہ وہ ویک میں ایک بار ہمیں مل جاتے ہیں پھل، اگر فریج میں رکھے ہوئے بھی تو ہم کھاتے ہی نہیں، روٹین میں نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ روز کتنے پھل ہمیں کھانے چاہیے؟ اور پھلوں میں بھی اگر آم ہے تو اس کو آپ کتنا روز لے سکتے ہیں؟ اگر دوسرے فروٹس ہیں جیسے کہ اب کینو اور انار اور ساری چیزیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری باڈی کو روز پھل یا سیلڈ یا ان چیزوں کی کتنی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناظرین کی نالج کے لیے ہے کہ پھلوں کا استعمال تو آپ کو لازمی کریں، اور کینو، مالٹا، موسمی یہ اس موسم کا پھل ہے جس میں وٹامن سی شامل ہے، اور روزانہ صبح ناشتے سے پہلے بھی آپ پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں، ناشتے کے دوران بھی رکھ سکتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی پھل کھا سکتے ہیں، اور آپ شام 4-5 بجے جو چائے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت میں بھی پھل آپ کے لیے بہت بہترین اس کا اثرات ہوتے ہیں۔ کم از کم دن بھر میں 4 سے 6 کینو آپ استعمال کیجئے۔
اچھا ان اوقات میں. مطلب ویٹ نہیں بڑھے گا آپ کا. یہ میں ان لوگوں کے لیے جن کو موٹاپے کی شکار ہے اور وہ ویٹ بھی کم کرنا چاہتے ہیں پلس وہ چاہتے ہیں کہ انرجی بھی پراپر ملتی رہے. کینوں سے مالٹے موسمی یا پھلوں سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہوں جی اس سے ویٹ نہیں بڑھتا. بعض لوگ کانشیس ہوتے ہیں کہ جی کیلا کھانے سے وزن میں بہت اضافہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کیلا کھانے سے اتنا اضافہ نہیں ہوتا جتنا آپ حلوہ پوری پراٹھے نہاری اور سری پائے اس موسم میں سردیوں میں کھا کر سو جاتے ہیں. اصل میں کھانا کھا کر سونا اکثریت جو ہے بستر پہ چلی جاتی ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ رات بھر ان کو ڈکارے آنا کھٹی ڈکارے آنا ابکائی آنا ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے گیس اٹیک ہو جاتا ہے. ہارٹ اٹیک کے مریض اکثر ہارٹ اٹیک جن لوگوں کو ہوا ہے وہ صبح فجر کے وقت میں ہوا ہے. اب موسٹلی لوگوں کو کیونکہ وہ رات کو کھانا کھا کے سو جاتے اور ان پر گیسز جو ہے اس کا بخارات چڑھتے ہیں اور گیس اٹیک ہوتا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے. گیس اٹیک میں اور ہارٹ اٹیک میں اتنا فرق یہ ہے کہ اس میں جب گیس اٹیک ہوتا ہے تو گھبراہٹ بے چینی منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جانا اور ابکائی آنا منہ میں حلق میں جلن ہونا اور اس میں یہ پریشانی لاحق ہوتی. جبکہ ہارٹ اٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ مریض سینے میں شدید ترین درد ہوتا ہے وہ بعض اوقات بے ہوش بھی ہو جاتا ہے اسی اٹیک سے اور اس کو مختلف یعنی ہاتھ پیر بالکل سن ہو جاتے ہیں. تو یہ اور کمر میں اور بازو میں سیدھے حصے میں درد ہوتا ہے. تو ایسی صورت تو انتہائی خطرناک ہوتی ہے. فوری طور پہ اس ایمرجنسی طور پر جو ہے بچے اس کو ایک تو ایسپرین کھلا دی جاتی ہے کہ تاکہ بلڈ جو ہے وہ تھن ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ وہ فوری طور پر جو ہے خمیرہ گوزبان مروارید خمیرہ ابریشم یہ اس اور عرق گلاب میں حل کر کے فوری طور پر مریض کو دے دے تو ہارٹ بیٹ بھی نارمل ہو جاتی ہے. گیس اٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ پودینہ سونف الائچی بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی دونوں آپ ڈالیے اور اس میں تھوڑا زیرہ ڈال کے اس کو بوائل کر کے پانی دیجیے تو اس سے فوری طور پر جو ہے وہ گیسز خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں اگر تھوڑا سا میٹھا سوڈا بائیکارب شامل کر لیجئے تو وہ اور بہتر طور پر ایمرجنسی ایک دوا ہے کہ جو ڈکار وغیرہ آنے کے بعد جو ہے وہ طبیعت بحال ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے لوگ موٹاپے کا شکار ہیں آپ کا بھی ایک کورس ہے جو موٹاپے کو کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. جب آپ وہ کورس دیتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ بتائیے گا کتنے مہینے کا کورس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ ڈائٹ بھی آپ دیتے ہیں یا نہیں آپ کھائیں ہیلدی کھانا کھائیں اور ہمارا جو کورس ہے وہ کریں آپ کا ویٹ کم ہوگا. تھوڑا سا اگر اس بارے میں بھی بتائیں تاکہ لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ چلے. یہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا نالج دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ناظرین ایک تو یہ کہ ہمارا جو کورس ہے عسکری سمارٹ کورس جو ہے وہ ویٹ کو لاس کرنے میں بڑا زبردست اس پہ ریسرچ ہم نے کر کے اور لے کر آئے ہیں. اس میں تقریباً اگر صحیح معنوں میں جو ہمیں رپورٹس ملی ہیں ایک مہینے میں 15-20 کلو تک وزن لوگوں نے کم کیا ہے. اچھا بڑا ریپڈلی وزن کم کرنے میں بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں جی فوری طور پر ان کو بڑی نقاہت کمزوری لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے. مگر ہمارے کورس میں خصوصیت یہ ہے کہ ویٹ ریپڈلی لاس گراتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ باڈی شیپنگ شروع کر دیتا ہے. پیٹ جو لٹک جاتا ہے اسکن جو لوز ہو جاتی ہے وہ اپنی جگہ فکس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جتنا وزن تیزی کے ساتھ کم ہوتا ہے اتنی اس کے اندر انرجی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارا وزن تو کم ہو رہا ہے لیکن نقاہت نہیں ہو رہی ہم پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. پہلے ہم ایک گھنٹہ کام کرتے تھے اب تو ہم 2-2.5-3 گھنٹے میں بھی ہم تھکتے نہیں ہیں. تو یہ خاص ریسرچ ہم نے جو کی ہے یہ نینو ٹیکنالوجی ہے اس میں جو کہ آپ کو باڈی میں بڑی جلدی صلاحیت کے ساتھ ایفیکٹ کرتی ہے. اب پہلے ڈاکٹرز یہ کہتے تھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ایلوپیتھک دوائی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے باڈی پہ ایفیکٹ کرتی ہے لیکن اب ڈاکٹرز ہماری ادویات کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب ہم سے بہترین سپر میڈیسن جو ہے وہ عسکری کی میڈیسنز ہیں جو کہ بڑے ریپڈلی ایفیکٹ کرتی ہیں باڈی میں. بڑی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں ہماری عسکری واٹر ہے جو کہ 101 امراض کی دوا ہے. آپ بھی اس کی فین ہیں. بالکل میں اسی لیے یہ بات کہہ رہی تھی میں نے کہا
اب ہم موٹاپے پہ بات کریں تو تھوڑا سا لوگوں کو اس طرف بتایا جائے کہ ہم بات تو کر رہے ہیں کہ آپ ویٹ کم نہیں کر رہے, ڈائٹ کا خیال نہیں کر رہے, واک کریں, ایکسرسائز کریں, تو وہ کہیں گے یہ سب کچھ کرنے کے بعد ساتھ کچھ ایسی چیز بھی تو بتائیں جو ویٹ کو کم کرے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس پہ ہم ضرور بات کریں. بالکل بالکل. اچھا, بہت اچھا رزلٹ تبھی آئے گا جب آپ وزن کم کرنے کے ساتھ دوا کے ساتھ ساتھ اپنے خود غذا کا بھی خیال کیجئے, اور جب آپ غذا کا خیال کریں گے اور اس کے ساتھ واک کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, پانی کا استعمال رکھیں گے, پھل کھائیں گے, تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا وزن کم بڑی تیزی کے ساتھ نہ صرف ہوگا بلکہ آپ کی شخصیت میں نکھار آ جائے گا, آپ کے حسن میں نکھار آ جائے گا, آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی, اور آپ طویل عمری میں بھی اپنے نوجوانی کی جیسے جو ہے نا حالات آپ کے اندر رہیں گے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. ایک بہت اہم دن آج میرے لیے اس لیے بھی ہے کہ آج میرے بڑے بھائی کی جو ہے وہ پیدائش کا دن ہے, اور میں اپنے دیکھنے والوں کو, کیونکہ اکثر کہتے ہیں نا کہ بہن بھائی کا پیار بہت محبت والا ہوتا ہے, تو آج میں ان بہن بھائیوں کے لیے پیغام دینا چاہوں گی جن بہن بھائیوں میں کسی بھی وجہ سے دوری ہو گئی ہے یا محبتوں میں کمی آ گئی ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی کو بہت مبارکباد دوں گی, آج ان کا پیدائش کا دن ہے. میرے دل سے دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہو, آباد رہو, اور بہت ساری خوشیوں کی خبریں مجھے آپ کی طرف سے آتی رہیں, کیونکہ میں نے اپنے بھائی کے اندر ایک بھائی, پھر اس کے بعد ایک ماں, پھر اس کے بعد ایک باپ, اور پھر اس کے بعد ایک بہترین دوست دیکھا ہے. میری زندگی کا میرا پہلا پیار میرا بھائی ہے, اور میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور بہترین رشتہ میرا بھائی ہے, کیونکہ جہاں میں کمزور ہوتی ہوں یا جہاں مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے اور میں ایک کال کرتی ہوں تو مجھے ہر مشکل کی آسانی وہاں سے ملتی ہے جب ایک جواب آتا ہے کہ میں ہوں, کیا تمہیں کیا مشکل ہے, میں ہوں, تو بس میری ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے. تو میرے لیے میرا ایک اہم رشتہ میرا بھائی, سدا خوش رہے, آباد رہے, اسی طرح اپنے بھائیوں سے پیار کریں, بڑا قیمتی رشتہ ہے. بہت بہت شکریہ. اسی طرح ہمارا شو دیکھتے رہیں. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.